अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन। आप देख रहे हैं एफ गाइड और कोरल ड्रा की आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में। और शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्यारा सा लोगो भी बनाएंगे जो हमने गूगल से उठाया है, खुद नहीं बनाया। खुद भी आगे चल के इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से लोगो बनाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। टारगेट वही है 1000 लाइक्स। आपने परेशान नहीं होना कि 1000 लाइक किस तरह होंगे, इतने व्यूज़ तो आ नहीं रहे। आपने सिर्फ अपना लाइक देना है, इंशाल्लाह बाकी खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि कुछ दोस्त मोहब्बत के अंदर आकर हमारी वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं शुरू में और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं कि बाद में देखेंगे, और वो बाद में भी नहीं देखते कभी भी। तो इससे मेरा नुकसान होता है, ठीक है, और आपका भी नुकसान होता है क्योंकि आप बाद में कभी भी वो क्लास नहीं देखते डाउनलोड करने के बाद। मेरा क्या नुकसान होता है, मुझे एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं मिलता। एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम यूट्यूब की क्लासेस में बताएंगे। आज की क्लास की तरफ आ जाते हैं। क्लास को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। शेप टूल की आज की हमारी क्लास है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है शेप टूल। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ शेप्स बना भी सकते हैं और मुख्तलिफ शेप्स को बिगाड़ भी सकते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह काम करना है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलकर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल से एक शेप ले लेता हूँ, स्क्वायर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्रॉपर स्क्वायर लेने के लिए ना हमें कंट्रोल दबा के माउस के साथ स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो मुकम्मल पूरा स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह अगर दायरा प्रॉपर लेना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना, तो कंट्रोल दबा दें, पूरा मुकम्मल दायरा हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने किसी भी शेप को, ये स्क्वायर है मिसाल के तौर पर, बड़ा या छोटा करना है तो आप किसी भी नोड को पकड़कर उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो चारों तरफ से बराबर बड़ा या छोटा होगा, ये देखें, ठीक है। अब चलते हैं हम शेप टूल की तरफ। अभी तक हम सिलेक्शन टूल से काम कर रहे थे, तो जैसे ही हम शेप टूल लेंगे तो आपको एक तब्दीली महसूस होगी। ये देखें, ये जितने भी हमारे जो डॉट्स थे वो इन छोटे डॉट में तब्दील हो गए हैं। इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं इनको। तो अगर मैं किसी भी नोड को पकड़कर अंदर की तरफ लेकर आऊँगा तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा स्क्वायर था उसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड होना शुरू हो गए हैं, ये देखें, ठीक है। अगर मैं सर्कल के इस नोड को पकड़कर अंदर की तरफ करूँगा शेप टूल के ज़रिए तो ये देखें यहाँ पर ये कोन टाइप, जो पिज़्ज़ा टाइप ना, पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह हम यहाँ से ये बना सकते हैं। और ये परसेंटेज को भी ज़ाहिर करती है ये शेप। जैसे शुरू में विंडोज़ के अंदर हम स्पेस देखा करते थे तो कुछ इस तरह की शेप आती थी कि इतनी स्पेस आपकी बची हुई है, इतनी स्पेस लग गई है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली शेप अगर हम लें, इस तरह की पॉलीगॉन, तो इसके नोड्स देखें कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, काफ़ी सारे नोड्स हैं। तो हम किसी नोड को अगर पकड़कर अंदर की तरफ करेंगे तो ये देखें, ये अलग से ये स्टार बन गया यहाँ पर। अगर हम कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये सीधा स्टार बनेगा। और उसके अलावा अगर दूसरे नोड्स जो हैं ये वाले हैं, इनको पकड़कर अंदर की तरफ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। हम इसी तरह से कुछ भी बना सकते हैं। और ये देखें एक और मज़े की चीज़, अगर हम इस तरह से करें और इसके अंदर कलर करें हम यहाँ से, ये देखें, हम काफ़ी सारे टेक्सचर वगैरह बना सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह घुमाते जाएं ये टेक्सचर बनते जाएंगे, ये देखें, ठीक है। उसके अलावा ये जो शेप होती है रेक्टेंगल टूल की, ये रेक्टेंगल की शक्ल में होती है और सीधी लाइंस होती हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करके किसी भी शेप को, इसको या इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस करें तो ये हमारे पास कर्व की शक्ल में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये कर्व में चेंज हो गई है। अब अगर हम इसके नोड्स को पकड़कर हिलाएंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से तब्दीली आती है इस शेप के अंदर। शेप टूल ले रहा हूँ और ये देखें, अगर मैं इस वाले डॉट को पकड़ के यहाँ से इस तरह करूँगा तो ये ऐसे हो गया। पहले अगर हम एक डॉट को या एक नोड को पकड़ के अंदर की तरफ कर रहे थे तो हमारे सारे कॉर्नर्स राउंड हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिया है, इसको कर्व के अंदर तब्दील कर दिया है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि एक तो ये चीज़ है कि हम किसी भी नोड को पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी। इनमें से मैं आपको सिर्फ ये वाली सेटिंग्स कुछ बताऊँगा। तो अगर आप किसी भी नोड को या लाइन को सेलेक्ट करके इस तरह से, ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप अगर कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो आप इस तरह से किसी भी लाइन को कर्व्ड बना सकते हैं। उसको किसी भी तरह की कर्व शेप के अंदर आप लेकर आ सकते हैं।
اسی طرح اگر میں اس لائن پر کلک کر کے اس کو کنورٹ ٹو کرو کروں گا تو اس کو بھی میں اٹھا کر کسی بھی طرح کرو شیپ میں چینج کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اور یہ دو ہینڈلز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں ہر ڈاٹ کے نا اس طرح سے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ والی شیپ جو ہے یہ ابھی تک ہم نے کنورٹ ٹو کرو نہیں کی ہے، یعنی کنٹرول کیو نہیں دبایا ہے اس پہ. اور یہ شیپ اس طرح ہے. اگر میں یہاں پر اس کو ان میں سے کسی بھی ایک نوڈ کو پکڑ کر اوپر کی طرف لے جاؤں گا تو یہ واپس اسکوائر شیپ میں آ جائے گی، ریکٹینگل شیپ میں آ جائے گی. اب اگر آپ کنٹرول کو پریس کر کے کسی ایک نوڈ کو پکڑ کر اندر کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ صرف ایک کارنر ہمارا راؤنڈ شیپ میں آ جائے گا. اور ان کی ویلیوز اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس راؤنڈ کو آپ سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اوپر دیکھیں یہ شکلیں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر کلک کریں گے تو یہ سٹریٹ ہو جائے گی، یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اندر کی طرف کرو ہو جائے گا. اسی طرح باقی کارنر کے ساتھ بھی ہوگا. یہ دیکھیں کوئی بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے. اب اس میں ہم رنگ بھی بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اگر آپ ہاریزنٹلی کسی شیپ کو فلپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ والا حصہ ادھر آ جائے اور یہ والا ادھر، تو آپ یہاں پر کلک کر دیں، یہ فلپ ہو جائے گی. اور اگر آپ ورٹیکلی فلپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اوپر والے حصے کو نیچے لے جانا چاہتے ہیں، تو ادھر کلک کر دیں ٹھیک ہے. شیپ ٹول کے ساتھ اور بھی کافی سارے نیچے ٹولز موجود ہیں، لیکن ان کا اتنا کام نہیں ہوتا. ان میں سے ایک دو کا کام ہوتا ہے، جیسے سموتھ ٹول ہے، لیکن یہ آگے چل کے کام آئے گا. میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ کام آتا ہے. تو ابھی ہم شیپ ٹول کو پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو میں کر رہا ہوں ڈیلیٹ، اور ہم ایک لوگو بناتے ہیں شیپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں ایک ڈبہ لے لیتا ہوں، اسکوائر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وہ لوگو یہاں پہ لے آتا ہوں جو ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے. ایک چیز میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگو میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی لوگو پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن آپ اگر کسی کلائنٹ کے لیے بنا رہے ہیں لوگو تو وہ آپ نے کاپی نہیں کرنا، آپ نے خود بنانا ہے ٹھیک ہے. پہلے اس کو ڈرا کرتے ہیں، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کی انشاءاللہ کلاسز آئیں گی. آپ کو پورا مکمل لوگو بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے یونیک لوگو. یہ صرف ہم نے شیپ ٹول کو پریکٹس کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. تو اس طرح کا لوگو میں نے بنانا ہے شیپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے. ہم صرف اس کو یوز کریں گے، اس والے اسکوائر کو. یہ چیلنج ہے ہمارا آج کا. ویسے ہم اور بھی کافی سارے کام کر سکتے ہیں، پین ٹول کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا ہوگا. صرف اس اسکوائر کو یوز کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اس طرح کا لوگو بناؤں گا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ بنا لوں. کیسے بناؤں گا؟ شیپ سب سے پہلے اس کو میں کنورٹ ٹو کرو کروں گا کنٹرول کیو کے ساتھ، اور میں شیپ ٹول لوں گا. اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کارنر کو اٹھا کر ادھر رکھوں گا ٹھیک ہے. اس کو زوم کروں گا تھوڑا سا، اس کو قریب لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا سا میں سائڈیں کم کر دوں، اسی شیپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس لائن کو پکڑ کے میں اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں، اور اس لائن کو پکڑ کے اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ سلیکشن ٹول پہ ہوتے ہوئے کسی بھی شیپ پر جا کر ڈبل کلک کریں گے تو خود بخود شیپ ٹول آ جاتا ہے ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر میں نے اس کارنر کو لیا، اور اس کے بعد یہ والا کارنر جو ہے میں اس کو یہاں پہ لوں گا، اس جگہ پہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر لائن پہ کہیں بھی اگر ہم ڈبل کلک کریں گے تو ایک نیا نوڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے، جس کو ہم ادھر ادھر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اپنی لائن کو، یعنی ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پر رکھوں گا اس جگہ پہ، اور اس کے بعد اس والی لائن کو میں کنورٹ ٹو کرو کر لوں گا. اس کو یہاں سے تھوڑا سا اندر، یہاں سے تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اس سائڈ پہ لے آؤں گا، اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو کنورٹ ٹو کرو کر لوں گا، تھوڑا سا اس کو اٹھا کر اس طرح سے. یہ والا کان ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد یہاں سے نا ڈبل کلک ایک نوڈ لوں گا، اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جاؤں گا، اور یہاں سے ایسے گول کر لوں گا. اچھا، ایک میں اس سائز کو دیکھنے کے لیے ایک دائرہ لے رہا ہوں، ہماری مجبوری ہے، لینا پڑے گا ٹھیک ہے. یہ گائیڈ کے طور پر لیا ہے میں نے. اب اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو اکثر اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ سلیکٹ ہو جائے اور اس کو ہم موو کر دیں، تو اس کو ہم ایک جگہ پہ لاک کر دیں گے. کس طرح سے لاک کریں گے، رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں لاک کا آپشن ہے، یہ لاک ہو گیا ٹھیک ہے. اب یہ موو نہیں ہوگا، صرف یہ والا موو ہوگا. تو اس پر میں واپس سے ڈبل کلک کروں گا، شیپ ٹول پہ آ جاتے ہیں ہم.
اس کے بعد یہاں پر نا یہ اس جگہ پہ ایک نوڈ لوں گا اور اس کو یہاں پہ لے آؤں گا اور اس کو کنورٹ ٹو، اس والی لائن کو کنورٹ ٹو کرو کرنے کے بعد یہاں سے گول کر دوں گا، راؤنڈ کر دوں گا۔ اب یہاں سے ایسے کرو ہو کر ایک لائن ہماری یہاں پر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ والی لائن، تو ہم اس کو یہاں سے اس نوڈ کو ختم کر سکتے ہیں اور اس نوڈ کو بھی ڈبل کلک کرنے کے بعد ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ڈبل کلک کسی بھی نوڈ پر کریں تو وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کنورٹ ٹو کرو کر لیتا ہوں یہاں سے ایسے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس والی جگہ سے اٹھا کر اس طرح سے، اور یہاں سے ہم نے ایسے گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور نوڈ میں یہاں پر بنا لیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے اس جگہ پہ مسئلہ لگ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے راؤنڈ کر لوں گا ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے کافی حد تک سملر ہو گیا ہے، بالکل ایک جیسا بنانا ہے وہ بھی میں بنا سکتا ہوں اس کے اوپر رکھ کے اس شیپ کو، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس شیپ کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ سب چیزیں نظر آتی رہیں ہمیں۔ اچھا یہ ہو گیا تقریباً چہرہ مکمل۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ والی شیپ بنانی ہے، یہ والی اور یہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کو بنانے کے لیے پھر سے ہمیں ایک ریکٹینگل ٹول لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ والا لے لیا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے، اس کو کنورٹ ٹو کرو کرنا ہے، کنٹرول کیو، اس کے بعد شیپ ٹول، اور پھر ایک ہمارے پاس یہاں پر نوڈ ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر، اور دوسرا نوڈ ہمارے پاس یہاں پر ہے اس جگہ پر۔ اچھا اس کی سپیسنگ کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جتنی جگہ یہاں پر ہوگی اتنی ہی جگہ ہم یہاں پر رکھیں گے، فاصلہ، ٹھیک ہے، برابر رکھنا ہے۔ اور 3 نوڈز ہیں ہمارے پاس، 1 2 3، اس کے اندر 3 کارنر ہیں تو یہاں پر بھی ہم 3 کارنر رکھیں گے۔ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس والے کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں نیچے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم نے ان تینوں کو کیونکہ راؤنڈ کرنا ہے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، تو میں تینوں نوڈز کو ڈائریکٹلی سلیکٹ کر کے اکٹھے اس طرح سے، یہ دیکھیں تینوں نوڈ سلیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میں اس کو کنورٹ ٹو کرو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں لائنیں ہمارے پاس کرو ہو گئی ہیں، یہ ایسے کر دوں گا، اس کو میں یہاں سے ایسے سرکل کے ساتھ، اور اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف اوپر ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہو گئی۔ اب یہ والی بنانی ہے تو میں اسی والی شیپ کو یہاں سے ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں، اٹھاؤں گا دوسری سائڈ پہ لے جاؤں گا، لیفٹ کلک کو ہولڈ کرتے ہوئے جیسے ہی میں رائٹ کلک کروں گا تو یہ خود بخود ڈپلیکیٹ ہو جائے گی۔ اچھا اس کو میں تھوڑا سا گھما لوں، ابھی ہم سلیکشن ٹول پہ ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی بھی موو کرنے والا یا ادھر ادھر کرنے والا کام کریں گے تو ہم سلیکشن ٹول پہ ہی کریں گے، یہ پچھلی کلاس کے اندر میں سمجھا چکا ہوں۔ لیکن جب ہم نے کوئی شیپ تبدیل کرنی ہے، کسی کو بگاڑنا ہے، کسی کو بنانا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی شیپ ٹول پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا گھما لوں اس طرح سے، تھوڑا سا اس کو میں اس طرح سے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اچھا اب اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ہے، یہاں سے ایسے اور ادھر سے ایسے، تو اس کو میں اوپر لے کر جاؤں گا ادھر یہاں پر۔ اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ایسے کروں گا اور یہاں سے نا ہینڈل کو اندر کی سائڈ پہ ایسے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی چیز کیا کر رہا ہوں میں۔ اچھا اس کی یہ دیکھیں یہاں سے شیپ نا یہ کم راؤنڈ ہے اور یہ اوپر والی زیادہ راؤنڈ ہے، تو میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد نا اس کو تھوڑا سا ایسے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور چیز، یہ والی شیپ رہتی ہے تو اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہوئے سلیکشن ٹول لوں گا میں، اس کو یہاں پہ ڈپلیکیٹ کروں گا، اس کے بعد اس کو یہاں سے ایسے، بلکہ تھوڑا سا ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب شیپ ٹول پہ جاؤں گا میں، اس والے نوڈ کو پکڑ کر اس سائڈ پہ لے کر آؤں گا اور اس کو اس کے مطابق کروں گا، اس والی لائن کے نوڈز کے ساتھ، یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ یہاں سے اس طرح جا رہا ہے اس سائڈ پہ، تو ہم نے یہ والا نوڈ سلیکٹ کرنا ہے، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم نے اس میں کلر بھرنا ہے
تو سلیکشن ٹول ہم نے لے لیا. اب کلر ہم نے یہ والا اس کے اندر فل کرنا ہے. تو یہاں پر تو نہیں ہے یہ والا کلر, یہ ہے پڑا, لیکن یہ سیم ایسا نہیں ہے. تو سیم ایسا کلر, یہی والا کلر اٹھانے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم پہلے تو میں اس کا کلر ختم کر لیتا ہوں. ہم یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا ٹول ہے نا, اس کو یہاں سے پک کریں گے اور اس کے ذریعے یہاں سے یہ کلر اٹھا لیں گے. تو یہ کلر ہمارا یہاں نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, اب جس بھی شیپ کو ہم سلیکٹ کر کے یہاں پر کلک کریں گے کلر پہ, تو خود بخود وہ کلر فل ہو جائے گا. اس شیپ کے اندر بھی یہی کلر لینا ہے اور اس والی شیپ کے اندر بھی یہی کلر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا, اب یہاں پر اس کی جو آنکھ ہے نا, یہ ہم نے بنانی ہے, اور یہ کان بنانا ہے ہم نے, یہ ہم بھول گئے. یہ بھی شیپ ٹول کے ذریعے بنا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ریکٹینگل لوں گا, ایک شیپ ٹول لوں گا, اس کو کنورٹ ٹو کرو کروں گا, ایک نوڈ کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی. یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کر دوں گا اور اس لائن کو پکڑ کر میں اوپر لے جاؤں گا اس طرح سے. ٹھیک ہے, امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی چیز. اچھا, اب میں یہاں پر یہ آنکھ بنانا چاہتا ہوں, تو کس طرح بناؤں گا, یہاں پہ ایک اور ڈبہ لیں گے ہم اس طرح سے. ٹھیک ہے, اس کو میں کنٹرول کیو کے ذریعے شیپ میں کنورٹ کروں گا, ڈبل کلک کروں گا, شیپ ٹول آ گیا. یہ والا نوڈ ختم کروں گا, یہاں سے پکڑ کر اس کو کنورٹ ٹو کرو کرنے کے بعد اس والی لائن کو میں اس طرح سے کر دوں گا. اس والے نوڈ کو ختم کروں گا, یہاں سے سلیکٹ کروں گا لائن کو اور اس کو بھی کنورٹ ٹو کرو کر دوں گا. یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی جو آنکھ بنی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی اس طرح آ رہی ہے, تو ہم اس کو بھی اسی طرح کریں گے. یہاں سے پکڑیں گے, تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے اور اس کے حساب سے ہم اپنی اوپر والی لائن کو ایسے کر دیں گے. یہ ہو گیا. نیچے والی جو ہے وہ سیدھی اسی طرح کرو ہے جیسے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اب دیکھیں اگر ہم بلیک کلر کر دیں اس کو, اس کا بھی میں یہاں سے یہی والا کلر لے لوں گا. یہ اس کا میں وائٹ کلر کر لوں گا, یہاں سے وائٹ یا تھوڑا سا گرے لے لیتا ہوں تاکہ اس وائٹ کے اوپر نظر آئے. اب ہم اس پیچھے والے دائرے کو نا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کر کے. کسی بھی اس دائرے کی اگر ہم لائن پہ کلک کریں گے تو ہم وہ دائرہ یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا, اور اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم انلاک کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لوگو ہمارا پورا ریڈی ہو چکا ہے. اس کی ہم آؤٹ لائن ختم کر دیتے ہیں. پورے کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس پر جائیں گے زیرو کلر پہ اور رائٹ کلک کریں گے تو ہماری آؤٹ لائن پوری شیپ سے غائب ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا یہ لوگو بن گیا. اس کو اب ہم کوئی بھی بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں, جیسے یہاں پہ بلیک بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے تو ہم ڈبہ لیں گے, ایک ریکٹینگل لیں گے اس طرح سے, اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ پیج اپ کر لوں گا میں تاکہ یہ اس ریکٹینگل سے آگے آ جائے. اچھا, اب ہم اس کو بلیک کلر دے دیں گے یہاں سے, اور اس کی جو دم ہے اس کو ہم وائٹ کلر دے سکتے ہیں. اب نیچے یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں, فوکسوگرافی. تو کیسے لکھیں گے, ٹائپ ٹول کے ذریعے یہاں پہ لکھیں فوکسوگرافی, اس کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, بڑا کریں, وائٹ کلر کریں, یہاں پہ لگا دیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ بولڈ ہے تو ہم ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک کرنے سے ہمارا یہ ٹیکسٹ ٹول آ جائے گا. یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر اگر ہم ڈبل کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ ٹول آئے گا. ٹھیک ہے, شیپ کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو ہمارا شیپ ٹول آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ ٹول پہ جا کر ہم فوکس کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا بولڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ٹول موجود ہے, اس پر کلک کریں گے, یہ خود بخود بولڈ ہو جائے گا. اس کی تھوڑی سی میں سیپریشن بڑھا لیتا ہوں, ان کے درمیان جو یہاں پہ جگہ ہے وہ تھوڑی سی بڑھا لیتا ہوں. کس طرح سے بڑھاؤں گا, ایک اور دفعہ یہاں پہ یوز ہوگا ہمارا شیپ ٹول. تو کسی بھی ٹیکسٹ کو لکھنے کے بعد اگر ہم شیپ ٹول پہ جائیں تو کچھ اس طرح کی علامات آ جاتی ہیں, یہ والی اور یہ والی. اگر ہم اس والے ہینڈل کو پکڑ کر یہاں سے ایسے کریں گے تو خود بخود ان کے درمیان سپیس بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ہم اس والے ٹول کو پکڑ کر نیچے کی طرف کریں تو ہمارا پیراگراف جو ہوگا اس سے نیچے اگر کوئی ٹیکسٹ ہے تو اس کی سپیس بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, اتنی سپیس کافی ہے, تھوڑی سی کم کر لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے, سلیکشن ٹول, اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ لوگو ہو گیا ہمارا تیار. آپ اس کو کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ والا لوگو آپ نے نہیں بھیجنا کیونکہ یہ کاپی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اوریجنل لوگو بنانا ہے. کیسے بنانا ہے اس کی بھی انشاءاللہ کلاسز آئیں گی. تو یہ تھی دوسری کلاس آج کی شیپ ٹول کے بارے میں. امید ہے آپ کو شیپ ٹول سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ.
پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. شروع میں تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو کام کرنا آ جائے گا. اس کے ذریعے شیپ ٹول کے ذریعے, سلیکشن ٹول کے ذریعے تقریباً 50% آپ کا کورل ڈرا ان 2 ٹولز سے کور ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی ٹولز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے سکھائیں گے. تو کلاس کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا. کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی, سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر سمجھا دیں گے. ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں. مکمل دیکھنے کا شکریہ. ڈاؤن لوڈ نہ کیا کریں, آن لائن دیکھا کریں. اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.